In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Let's start our today's lecture. It is our next short story, that is The Piece of String, written by Gida Maupassant. अब राइटर जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट है, गीडा मोपासा। उसकी क्या रीज़न है? नंबर वन, स्पेलिंग्स डोंट डिसाइड प्रोनाउंसिएशन। सेकेंडली, द राइटर इज़ फ्रेंच, फ्रांसीसी राइटर है, तो फ्रेंच लैंग्वेज का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है। Once again, the title, The Piece of String. String mean cord, strand, strand, strand. तो रस्सी होती है, रस्सी का टुकड़ा। अब आप थोड़ा सा माइंड में लाएं कि क्या कोई बिट ऑफ आ कॉर्ड हो, कोई रस्सी का टुकड़ा हो, तो उसकी क्या कोई वैल्यू होती है? बहुत ही कोई मामूली सा छोटा सा टुकड़ा हो तो बाद औक़ात तो उसकी इतनी कोई खातिर खा अहमियत नहीं होती। तो इस स्टोरी में इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है? लुक एट द glimpses of the writer, some glimpses about the writer, Guy de Maupassant. He was born in 1850 and he passed away in 1893. तो ये इनका लाइफ स्पैन। 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर, तो फ्रांस से इनका तल्लक था। और जो इनकी एज है, अगर आप 1850 को ही देखें तो ये 19th सेंचुरी है, और 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इनकी डेथ भी हो गई। तो ये इनका लाइफ स्पैन। फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, ग्रेट ऑनर, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स। तो इन्हें आज की जो शॉर्ट स्टोरी है उनका फादर कहा जाता है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आज की शॉर्ट स्टोरी के लिए इनकी, गीडा मोपासा की। देन मेजर फोकस ऑन लोअर एंड मिडिल क्लास लाइफ। तो मोपासा की जो राइटिंग्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो उनका फोकस रहा है लोअर क्लास पे और मिडिल क्लास पे। तो उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो लाइफ है वो रिफ़्लेक्ट करती है राइटर की राइटिंग्स में। कैरेक्टराइजेशन वेरी इम्पोर्टेंट कि जी ये जो हमारी स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा स्टूडेंट, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा केयर करना है आपने कि ये टाइटल आप देख रहे हैं द पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो इसमें पीस का स्पेलिंग जो है वो आप मिक्सअप ना हो PEACE के साथ। वो पीस तो अमन वाला होता है, ये जो पीस है ये टुकड़ा होता है, बिट होता है। तो बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग। Characterization. First character, Mr. Hubert. He is the protagonist of the story. Protagonist जो होता है वो मेजर कैरेक्टर होता है, और इसके बीच जो है वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। सिंपल एंड वर्चुअस पर्सन, तो बहुत ही सिंपल हैं और वर्चुअस, नोबल, नोबल हैविंग गुड कैरेक्टर, तो नेक शख्स इंसान है, नेक इंसान है। हाईली सेंसिटिव, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर्ड हैं, रादर टू मच सेंसिटिव टू हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो आगे देखेंगे कि क्यों वो जो उनकी सेंसिटिव नेचर थी वो उनके लिए ट्रबलसम साबित हुई, बड़ी नुकसानदेह साबित हुई। तो ये लाइफ जो है इट्स नॉट अ स्ट्रेट पाथ, इट इज़ मोस्टली जिग जैग। इसमें आपको
سم ٹائم بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو آپ جو ہے سائیکک ہو جاتے ہیں, آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, آپ لائف کے پریشر کو فیس نہیں کر سکتے. مچ کانشیس آف ریپوٹیشن. ریپوٹیشن, فیم, لائم لائٹ اچھی بات ہے, انسان کو اپنے ریپیوٹ کی کیئر کرنی چاہیے, بٹ ہی واز ٹو مچ ان دس ریگارڈ. اس معاملے میں وہ کچھ حد سے ہی آگے چلے گئے, تو اس پہ بھی ان کو کافی اس کے سائڈ افیکٹس کا فیس کرنا پڑا. نیکسٹ کیریکٹر ہیں جی مسٹر منانا, اندر ویری امپورٹنٹ, دا ہارنس مین ہو ایکیوزڈ مسٹر ہیوبرٹ. تو یہاں مسٹر منانا کے بعد کوما ہونا چاہیے تھا. تو دا ہارنس مین ہو لکس آفٹر ہارسز, تو اردو میں اس کو سائز کہتے ہیں. تو مسٹر منانا جو تھے وہ سائز تھے, گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ مسٹر ہیوبرٹ کو الزام لگایا تھا کہ انہوں نے وہ رسی کا ٹکڑا اٹھایا, سوری کہ اس نے مسٹر ہیوبرٹ نے وہ پاکٹ بک اٹھائی تھی, پرس اٹھایا تھا, والیٹ اٹھایا تھا جو ایک کریکٹر کا گرا تھا. کریکٹرائزیشن میں فردر ہمارے پاس کریکٹرز میں ہیں سم ان نیمڈ لوکل پیزنٹس. پیزنٹ جو ہوتا ہے ون ہو فارمز آن سم بڈی ایلس لینڈ, تو کسی اور کی زمین پہ کاشتکاری کرنے والا شخص کیا کہلاتے ہیں؟ پیزنٹ کہلاتے ہیں. تو فارمر اور پیزنٹ میں یہی ڈفرینس ہے. فارمر تھوڑا فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کی پرسنل لینڈ ہوتی ہے, لیکن پیزنٹ جو ہوتا ہے وہ شیئرنگ پہ ہوتا ہے. سم ڈرم بیٹر, تو یہ اناؤنسر تھا, اس نے پبلک ہال میں, عوامی ہال میں جہاں عوام اکٹھی تھی وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایک والیٹ گم ہوا ہے, ایک پاکٹ بک گم ہوئی ہے, اس میں کیا تھا, ایٹسٹرا. مسٹر جیمس, دی اونر آف دا لاسٹ پاکٹ بک. تو مسٹر جیمس جو تھے انہی کا وہ پاکٹ بک گم ہوئی تھی, تو اسی نے سارا ایشو کریٹ کیا تھا. پھر بلیم کس نے کیا تھا؟ مسٹر منانا نے کیا تھا. جارج ہو فاؤنڈ دا لاسٹ پاکٹ بک, تو یہ ایک الٹریٹ پرسن تھا, اسے وہ گم شدہ بٹوا جو ہے پرس جو ہے وہ ملا تھا, مگر چونکہ الٹریٹ تھا تو اس نے وہ اپنے مالک کو دیا, اور پرس جو تھا وہ اپنے ایکچوئل اسپاٹ تک پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی تھی, جس کا نقصان مسٹر ہیوبرٹ کو ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک کریکٹر یہاں مس ہو رہے ہیں, میئر. میئر جو ہوتا ہے وہ چیف ہوتا ہے, علاقے کا سربراہ ہوتا ہے. سیٹنگ آف دا اسٹوری, اب سیٹنگ آف دا اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ اسٹوری نے کہاں ٹیک پلیس کیا, کہاں یہ واقع ہوئی. تو اس میں آپ جب پینٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹوری کا بیک گراؤنڈ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, دا اسٹوری از سیٹ ان اے اسمال فرینچ ولیج ڈیورنگ لیٹ 1800s. تو یہ ایک فرانسیسی گاؤں میں وقوع پذیر ہوتی ہے, اور یہ کوئی 1795 کا جو ہے وہ ٹینیور ہے, عرصہ ہے, تبھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1800s کے لاسٹ فیز میں وقوع پذیر ہوئی. A large part of the story takes place on market day in the village. تو گاؤں میں منڈی لگی ہوئی تھی, جیسے ہمارے ہاں کسی ایک خاص دن وہ لگتی ہے, وہاں ہم جا کے مویشیوں کا یا دوسری تجارتی سامان کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو یہ ایک مارکیٹ ڈے تھا, اور وہاں پہ یہ اسٹوری جو ہے وقوع پذیر ہوتی ہے, اسٹارٹ لیتی ہے. سمری, تو لیٹس سمرائز دس اسٹوری ان اے نٹ شیل. انتہائی مختصر انداز میں ہم اس کو سمرائز کریں گے. بی اٹینٹیو. دا پیس آف اسٹنگ از اے شارٹ اسٹوری بائی گی ڈ موپاسن. Hubert is thrifty peasant falsely accused of stealing a wallet by Manana.
تو ہیوبرٹ جو تھے وہ ایک تھرفٹی پیزنٹ تھے. پیزنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کسان جو دوسروں کی زمین پہ کام کاج کرتا ہے، پھر جو فصل ہوتی ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے. تو تھرفٹی مین فروگل، FRUGAL. فروگل تھرفٹی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفایت شعار، جو ذرا جمع پونجی کی جانب زیادہ توجہ دیتا ہو، اوور اسپینڈنگ نہ کرتا ہو. فالسلی ایکیوزڈ آف اسٹیلنگ والیٹ بائی منانا. تو جھوٹ میں اس پہ الزام لگا. فالسلی جھوٹ میں کس چیز کا؟ آف اسٹیلنگ والیٹ. والیٹ پرس، پاکٹ بک، کہ اس نے جو ہے کوئی پرس چھپایا ہے. اور وہ الزام لگایا کس نے تھا؟ منانا. تو منانا بڑا امپورٹنٹ کریکٹر ہے. یہ اینٹیگونسٹ ہے. اینٹیگونسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایول کریکٹر ہوتا ہے دیٹ ریزسٹ دا گڈنیس آف آ میجر کریکٹر، جو کہ ایک میجر کریکٹر کی نوبل نیچر، ورچوئس نیچر کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اس کو ریزسٹ کرتا ہے. The mayor also suspected Hubert without any solid evidence. Suspected, accused. تو اس نے بھی الزام لگایا. اگر آپ ایکیوز لگائیں گے تو اس کے بعد او ایف کا پریپوزیشن یوز کریں گے، سسپیکٹ یوز کریں گے تو پریپوزیشن یوز نہیں کریں گے. سسپیکٹڈ ہیوبرٹ وداؤٹ اینی سالڈ ایویڈنس پروف. تو بلا کوئی ٹھوس شواہد کے، ثبوت کے، گواہی کے، اس نے بھی اس پہ شک کیا. یہاں آپ دیکھیں کہ میئر کا جو رول ہوتا ہے، چیف کا جو رول ہوتا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسے بہت ہی جسٹ ہونا چاہیے، انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے. بٹ یہاں اس نے ارسپانسبل مینر شو کیا، اور وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی پراپر پروب، انہوں نے بھی اس پہ شک کیا. اٹ آل میڈ ہیوبرٹ ہل اینڈ ہی پائنڈ اوے ان نو ٹائم. اٹ آل میڈ ہیوبرٹ ہل. جی بتائیے ہیوبرٹ کی نیچر کیسے تھی؟ اسٹرانگ مین تھا، آئرن مین تھا، یا بہت ہی کوئی ٹینڈر فیلنگس والا، بہت ہی کوئی ڈیلیکیٹ نیچرڈ؟ جی تو ڈیلیکیٹ نیچرڈ تھا، بہت سینسٹیو تھا، حساس طبیعت کا مالک تھا. تو ہی پائنڈ اوے مین میلٹڈ، ڈیزالوڈ. تو ختم ہو کے رہ گیا. بہت اس کی گلومی فیلنگ جنریٹ ہوئیں، بہت غم زدہ ہوا. ان نو ٹائم، پلک جھپکتے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو ختم ہو کے رہ گیا. ہی پائنڈ اوے، وہ ختم ہو کے رہ گیا. ہیوی فلڈ. ایکسٹریملی سوری، ہیئر از اسپیلنگ مسٹیک. اٹس FLOOD. A heavy flood destroyed all except Hubert's grave. تو ایک بہت ہی بڑا سیلاب آیا اور وہ سب کچھ بہا کے لے گیا، سب کچھ تباہ کر دیا سوائے ہیوبرٹ کی قبر کے. In this way, divine justice proved Hubert's innocence. تو اس طرح جو قدرت کا انصاف تھا اس نے ہیوبرٹ کی معصومیت کو ثابت کر دیا. ویری امپورٹنٹ ٹرم ان لٹریچر، ڈیوائن جسٹس. جیسے سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں تو ہیرو جو ہوتا ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے ڈیو ٹو سم گڈ لک، ڈیو ٹو سم پازیٹیو سرکمسٹانسز، ڈیو ٹو سم باڈیز ہیلپ، ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ. اور وہ جو ویلن ہوتا ہے ہی از کلڈ، ہی از ڈیمیج بیڈلی. تو اس کو اس کے برے کی سزا ملتی ہے. تو برے کو برے کی سزا اور معصوم کا بچ جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے. تو یہ ایک بریف سی سمری تھی جس کو میں نے آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہے. نیکسٹ از کانفلکٹ. اب اسٹوڈنٹس، کانفلکٹ جو ہوتا ہے دیٹ ہیلپس موو دا اسٹوری، ریزالو دا اسٹوری. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی اسٹوری کا یہ بیک بون ہوتا ہے، اسی پہ ہی اسٹوری جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے.
تو اس سٹوری میں کانفلکٹ کیا ہے، وہ تضاد کیا ہے، وہ کلیش کیا ہے جو ایک سٹوری کی بیس بنتا ہے. اٹ از ناٹ دا پکنگ آف دا پاکٹ بک بٹ وانٹنگ ایوری ون ٹو بلیو ہیوبرٹس انسنس. تو یہ کوئی کانفلکٹ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پرس اٹھانے سے ایشو بنا، ٹھیک ہے اس سے بنا، مگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیپتھ میں دیکھیں تو وہ کیا ہے، بٹ وانٹنگ ایوری ون ٹو بلیو ہیوبرٹس انوسینس. ایشو تب بنا جب یہ کوشش کی گئی کہ ہر شخص یہ مان لے کہ ہیوبرٹ تو جی انوسینٹ ہے، ہیوبرٹ تو جی انوسینٹ ہے. تو یہ سچویشن جو تھی اٹ ایگریویٹڈ دا سچویشن، ایگریویٹ مزید خراب کرنا. تو اس کانفلکٹ سے سچویشن اور ورس یوں ہوئی کہ ہیوبرٹ نے ہر ایک شخص کو روک روک کے بتایا کہ وہ انوسینٹ ہے، اس نے پاکٹ بک نہیں چرایا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو جن کو سٹوری کا پتہ نہیں بھی ہوتا تھا تو ان کو بھی پتہ چل جاتا، تو وہ یہی سمجھتے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم، کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، سم تھنگ فشی فشی، کہ اس میں تو کوئی شک کی بات ہے کہ یہ ضرور یہ انوالو ہوگا. تو اس سے بیٹا ہم لوگ بھی کچھ سیکھیں کہ وی شوڈ ڈسکس آور میٹرز ود ریلیشنس کنسرنڈ، کہ ہمیں یہ معاملات ایسے خاص طور پر نگیٹو قسم کے معاملات صرف ان لوگوں سے ڈسکس کرنے چاہیے جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو، جو ہمیں ہیلپ کر سکیں، رائٹ، جو ہماری فیلنگس کو فیل کر سکیں، ہمارے ساتھ ٹرولی وہ سمپتھائز کریں. ادروائز تو زیادہ تر لوگ تو وہ تو مزہ لیتے ہیں، وہ تو ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بجائے ڈیفیم کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں ایک لٹریچر ہے نا، یہ شارٹ سٹوری یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. کلائمکس، کلائمکس مین ایپکس، سمٹ، زینت، ٹاپ. تو یہ کہانی کا ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ بالکل ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں. When the pocketbook and its contents are returned to their rightful owner. تو جو ٹرو اونر ہوتا ہے اس پاکٹ بک کا، وہ اسے وہ پرس بھی مل جاتا ہے، اور پرس کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو واپس مل جاتی ہیں. تو یہ سٹوری کا کلائمیکس ہوتا ہے. اب وہاں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید یہ سٹوری اینڈ ہو گئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہوتا ہے، لیکن یہ آخر کار سٹوری کی پیک ہوتی ہے. تھیمز ویری امپورٹنٹ. اب اس سٹوری کے تھیمز کیا ہیں؟ تو پیٹینس، پیٹی کہتے ہیں اسمال کو، پیٹینس مین اسمال ایشوز، مائنر ایشوز، معمولی سی باتیں، معمولی سی چیزیں. جیسے بیٹ آف اسٹرنگ تھا، رسی کا ٹکڑا تھا، تو وہ ایک پیٹی چیز تھی، اس کی کیا ویلیو تھی، مگر اس کی وجہ سے کافی پرابلم بنا. اور کیوں بنا؟ کیونکہ مسٹر ہیوبرٹ واز تھرفٹی، وہ کفایت شعاری کا عادی تھا، وہ فضول چیزیں بھی اٹھا لیتا تھا کہ شاید کوئی کام آ جائیں. تو وہاں سے اس کے لیے ایک پرابلم جنریٹ ہوا. ہپوکریسی، اب ہپوکریسی جو ہے وہ ڈوئل نیچر ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے. تو اس کے سامنے اس کے ساتھ لوگوں نے منافقت کی، خواہ اس پہ الزام لگایا. یہ ہماری اس ٹیکسٹ کے اندر تو نہیں، لیکن جو ایکچول سٹوری ہے وہ کافی لانگ ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں کریکٹرز کے درمیان کوئی بزنس کلیش تھا، بزنس ڈیل پہ کلیش تھا، جس نے الزام لگایا اور جس پہ الزام لگا. گریڈ تو لالچ ہے. کروئلٹی، وہ کیا کہتے ہیں جی، کروئلٹی بچری ہوتی ہے نا، بچری ہوتی ہے، ٹیرنی ہوتی ہے، ظلم ہے. انجسٹس تو فیئر پلے نہیں ہے. جسٹس آپ کو بہت کم نظر آئے گا. ایک بیچارے معصوم سے انسان پہ الزام لگا دیا گیا، لوگ بھی اس کی معصومیت پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو معاشرے میں آپ اوور آل انجسٹس دیکھیں گے. ریپوٹیشن تو فیم، ریپیوٹ، لائم لائٹ. تو یہ بھی ایک تھیم ہے کہ کسی کی ریپیوٹ کو جو ہے وہ ٹارنش نہیں کرنا چاہیے، داغدار نہیں کرنا چاہیے. پیپل میک فن آف ادرز وداؤٹ سالڈ پروفس.
تو اس کی کیئر کرنی چاہیے، ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو ہمیں کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہیے. دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس کا ذکر سب سے آخر پہ ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈسٹرکٹیو پاورز آف ریومرز اینڈ بیس لیس ایکوزیشنس. تو ریومرز کیا ہوتی ہیں؟ افواہیں ہوتی ہیں، تو اس میں بڑی تباہ کن طاقت ہوتی ہے، یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. اینڈ بیس لیس ایکوزیشنز، اور بے بنیاد الزامات. ایکوزیشنز چارجز، ایلیگیشنز، الزامات. تو یہ آپ کے تھیم ہے جی. جب آپ کا تھیم پہ کویشچن آئے گا تو یہ 6 to 7 جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ سینٹنس فارم میں جاٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بہت اچھا آنسر بن جائے گا. Moral lesson. What do we learn from this short story? The most significant one, too much hasty judgment is destructive. تو جب ہم کوئی بھی اپنے اوپینین سیٹ کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں تو یہ چیز تباہ کن ہوتی ہے. ٹریڈیشنل نیچر آف تھیفٹ اینڈ لائنگ ان دا لیبر کلاس. ٹریڈیشنل نیچر آف تھیفٹ کس میں جی؟ لیبر کلاس. لیبر کلاس ورکنگ کلاس، لوور مڈل کلاس، بہت ہی نچلا طبقہ ہوتا ہے، بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، الٹریٹ ہوتے ہیں، انکلچرڈ ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک روایتی چیز دیکھی جاتی ہے چوری اور ساتھ ساتھ جھوٹ، تو وہ بھی آپ اس سٹوری میں دیکھیں گے. ڈونٹ تھنک ٹو مچ اباؤٹ واٹ پیپل تھنک اباؤٹ یو. ٹھیک ہے، ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. بٹ یہاں آپ دیکھو تو ٹو مچ، ٹو از آلویز نیگیٹو. تو آپ حد سے زیادہ بھی نہ سوچا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم یہی سوچتے رہیں تو ہم پھر پریکٹیکلی آگے موو نہیں کر سکتے. وی شوڈ ہیو گٹس ٹو فیس دا بیٹر ریالٹی آف لائف. گٹس مین ابیلٹیز کیلیبر. تو ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم لائف کی جو بیٹر ریالٹیز ہیں ان کو فیس کر سکیں. سم ٹائم ہمیں ان ارنڈ سفرنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان ارنڈ سفرنگ بلا جواز تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس ٹائم ہم ہمت ہار جائیں، ہم اپنی سینسٹیوٹی، ڈیلیکیٹ نیچر کے ہاتھوں ختم ہو کے رہ جائیں. میں نے ورڈ فریز پائن اوے یوز کیا تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کو بڑے پیشنس کے ساتھ اور بڑی ابیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.